चलो सीखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम सलाम। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, मदरी चैनल की स्क्रीन पर बच्चों का एक ज़बरदस्त प्रोग्राम, इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम, मालूमाती प्रोग्राम और कुरान पाक की इस प्रोग्राम में इंशाअल्लाह करीम हम मालूमात हासिल करेंगे, कुरान पाक के हवाले से जो है इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे। बहुत प्यारा प्रोग्राम शुरू हो चुका है। प्रोग्राम का नाम है कुरान टाइम। प्रोग्राम का क्या नाम है? कुरान टाइम। जी प्यारे बच्चों, कुरान टाइम प्रोग्राम की आज किड्स मदरी चैनल पर पहली एपिसोड आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। इंशाअल्लाह करीम इस प्रोग्राम में कुरान पाक के हवाले से मालूमात हासिल करेंगे। कुरान पाक ये अल्लाह पाक की आखिरी आसमानी किताब है जो उससे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल की। किस पर नाजिल हुआ है कुरान पाक? हमारे प्यारे नबी जी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अल्लाह करीम ने कुरान पाक को नाजिल फरमाया। और प्यारे बच्चों, कुरान पाक ये अल्लाह पाक की वो किताब है, वो बाबरकत किताब है, वो मुक़द्दस किताब है जिसको पढ़ना सवाब है। जिसको पढ़ना, आवाज़ नहीं आ रही, जिसको पढ़ना सवाब है। जी कुरान पाक को पढ़ना बरकत किताब है और बरकत वाले महीने में नाजिल हुई, सुभान अल्लाह, रमज़ानुल मुबारक में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान पाक को पढ़ना सवाब है और कुरान पाक को साथ ही सुनना भी सवाब है। कुरान पाक को कुरान पाक को पढ़ना भी सवाब है, कुरान पाक को सुनना भी सवाब है, कुरान पाक को पढ़ाना भी सवाब है। कुरान पाक को पढ़ना भी सवाब है, कुरान पाक को पढ़ाना भी सवाब है, कुरान पाक को सुनना भी सवाब है और कुरान पाक को सुनाना भी सवाब है। सुभान अल्लाह, सुभान। जी बहुत सारे दुनिया में जो काम होते हैं, मतलब बंदा कोई मज़दूर होता है, कोई डॉक्टर होता है, कोई इंजीनियर होता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे प्रोफेशंस हैं। तो जैसे आपने बात की कुरान पाक के ताल्लुक़ से, सुनना सवाब, पढ़ना सवाब, छूना सवाब, देखना सवाब, इतनी सारी बरकतें हैं। तो वहीं ज़हन में हदीस शरीफ आई, कुरान पाक के बारे में आता है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। सुभान अल्लाह। कुरान पाक को सिखाने वाला भी बेहतरीन शख्स है, कुरान पाक को सीखने वाला भी बेहतरीन शख्स है। माशाअल्लाह। जब बंदा जो काम सीखने जाता है तो उस्ताद अच्छा होता है, तो जो बच्चा होता है, जो काम सीख रहा है, जो स्टूडेंट है, बाज़ दफ़ा उसको कहते हैं कि इसको काम नहीं आता और उसकी यूं कोई फजीलत माशरे में नहीं होती। लेकिन कुरान ये अल्लाह अज़्ज़ा वजल का कलाम है, आखिरी आसमानी किताब है। और कितनी बेहतरीन हमने हदीस शरीफ सुनी कि कुरान पढ़ाने वाला भी अफजल और कुरान सीखने वाला वो भी अफजल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यस, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। भाई बच्चों, हमारे साथ मौजूद हैं सैयद ग़ुलाम इलियास मदनी भाई। तो इंशाअल्लाह करीम भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे और हम इंशाअल्लाह करीम मालूमात भी सैयद साहब से इंशाअल्लाह हासिल करने की कोशिश करेंगे, मालूमात भी हासिल करेंगे। कुरान पाक के हवाले से प्रोग्राम है, कुरान टाइम प्रोग्राम का नाम है, तो नाम से ही ज़ाहिर है कि इंशाअल्लाह करीम हमारे इस पूरे प्रोग्राम में कुरान पाक के हवाले से सेगमेंट्स होंगे। तो हमारे साथ बच्चे मौजूद हैं इंशाअल्लाह करीम, इनसे कुरान पाक की इनको कुछ बताएँगे भी और इनसे कुछ जानने की कोशिश भी करेंगे। जी हाँ, कुछ सेगमेंट्स भी होंगे, कुछ बच्चे हमें मालूमात फराम करेंगे, कुछ सैयद साहब जो है वो बच्चों की मालूमात में इजाफा फरमाएंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। यहाँ में जो हमारा जो ये प्रोग्राम है, इसका जो नाम है कुरान टाइम, इसकी मुनासिबत से एक बात कहना चाहूँगा किड्स मदनी चैनल के नाजरीन को कि प्रोग्राम का नाम है कुरान टाइम। तो आप भी, आपका जो ये टाइम है, इसको कुरान टाइम बनाइए। कुरान के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए, कुरान कब नाजिल हुआ, किस तरह नाजिल हुआ, ये जो पूरा हमारा जो प्रोग्राम है, तो इसको देखिए। यानी अपने इस वक्त को भी आप कुरान टाइम बनाइए, है ना। कुरान के बारे में गुफ्तगू होनी है, टाइम और कुरान। तो जो हमारा प्रोग्राम है उसके मुताबिक किड्स मदनी चैनल के नाजरीन भी अपने सारे काम वगैरह को रोक कर आ जाइए कुरान टाइम में।
جی اس ٹائم کو قرآن ٹائم بھی بنا لیجئے ماشاءاللہ، یہ بہت خوبصورت بات آپ کے پروگرام کے شروع میں ہی دیکھیں حدیث پاک بھی سن لی ہم نے، قرآن پاک پڑھنے کے حوالے سے، پڑھانے کے حوالے سے جو فضیلت ہے وہ بھی سن لی، اور اس کے علاوہ بھی اچھی باتیں، ابھی پروگرام کا آغاز ہوا ہے، اسی میں الحمدللہ عز و جل ہم نے اتنی ساری باتیں سیکھ لی ہیں۔ اب انشاءاللہ الکریم آپ کو درود پاک کی فضیلت سناتے ہیں، پھر انشاءاللہ تلاوت کی طرف بڑھیں گے۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد اللہم صلی علی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی پیارے بچوں اور کچھ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پہلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ بہت پیارا سیگمنٹ ہے کیونکہ اس سیگمنٹ میں ہم سنیں گے تلاوت قرآن پاک کی تلاوت سنیں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ جی پیارے بچوں ہمارا سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے تلاوت، اور اس سیگمنٹ کی خاص بات یہ ہے کہ انشاءاللہ الکریم اس سیگمنٹ میں ہم قرآن پاک کی تلاوت سنیں گے، اور پھر ان قرآنی آیات کا آپ کو ترجمہ بھی بتایا جائے گا، ترجمہ بھی سنایا جائے گا۔ ہمارے ساتھ احمد رضا بھائی تلاوت کے لیے موجود ہیں، آئیے ان کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ احمد رضا؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاء اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 21 کی ہم نے تلاوت سنی، آئیے اب اس کا ترجمہ بھی سنتے ہیں۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس سے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، یہ امید کرتے ہوئے عبادت کرو کہ تمہیں پرہیزگاری یعنی تقوی مل جائے۔ سبحان اللہ۔ جی ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، تلاوت قرآن پاک کو ہم نے شامل کیا۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب اگلے سیگمنٹ کی باری ہے، اور اگلے سیگمنٹ کا نام ہے میسج آف قرآن۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ پیارے بچوں ہمارا سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے میسج آف قرآن۔ پیارے بچوں اس سیگمنٹ میں یہ ہوگا کہ ہمارے ساتھ جو 2 بچے موجود ہیں، ایک ایک کر کے جو ہے یہ ہمیں پیغام قرآن، میسج آف قرآن جو ہمارے لیے، بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے قرآن پاک جو پیغام دے رہا ہے، جو میسج دے رہا ہے، وہ ہم انشاءاللہ کریم ان سے سنیں گے۔ جی بچوں، اللہ پاک پارہ 1 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 25 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار، اور ان لوگوں کو خوشخبری دو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے بچوں، آپ نے قرآن کریم کی آیت سنی، اس کا جو آسان ترجمہ تھا وہ بھی آپ سب نے سنا کہ قرآن پاک میں ہے کہ جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں ان کے لیے جنت ہے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں بھی اچھے اچھے کام کرنے چاہیے، ایسے کام کرنے چاہیے جس سے اللہ عز و جل راضی ہو جائے۔ اب اس میں بہت سارے کام آ جاتے ہیں، نماز پڑھنا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے اپنے والدین کا ادب کرنا ہے، سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ بعض دفعہ بچے کھیل میں یا ڈرانے کے لیے ہے نا جھوٹ بول دیتے ہیں، وہ دیکھو بھوت آ رہا ہے، باہر جاؤ گے تو بڑا ڈوگی ہے کھا جائے گا نا، چھوٹے بھائیوں کو ڈرا رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، اس طرح جھوٹ سے بچنا ہے، سچ بولنا ہے۔ بہت سارے اچھے ایسے اعمال ہیں
جب بندہ وہ اچھے کام کرتا ہے تو اس کو پھر اس کے لیے جنت ہے. اچھے کام کرے گا, اللہ عز و جل اس سے راضی ہوگا تو اس کو جنت ملے گی. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, جو ہم نے قرآن پاک کی آیت سنی, تو اب ہم یہ سننے کے بعد جو ہم نے ترجمہ سنا, اس کے بعد ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم نے اچھے اچھے کام کرنے ہیں, والدین کی فرما برداری کرنی ہے نا. والد صاحب کوئی کام بول دیں, بعض دفعہ ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی آپ سے پانی مانگ لیتا ہے, اس طرح بہت سارے چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے جس سے نیکیاں ملتی ہیں. اور بالخصوص جو ہم نے آج جو ہمارا پروگرام ہے قرآن ٹائم, اس میں ہم نے سنا قرآن پڑھنے سے ثواب ملتا ہے. تو قرآن پڑھیں, گھر میں بھی قرآن پڑھیں, جہاں آپ مدرسے میں جاتے ہیں وہاں قرآن پڑھیں, اسکول سے آ جاتے ہیں جس طرح ہم اسکول کا کام کرتے ہیں اس کے بعد بھی ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے, نمازیں پڑھنی چاہیے, والدین کی اطاعت و فرما برداری کرنی چاہیے, سچ بولنا چاہیے, جھوٹ سے بچنا چاہیے. اور ایک دوسرے بچوں کی بعض دفعہ اسکول کے اندر بھی ہوتا ہے, مدرسوں میں بھی ہوتا ہے, یا گھر میں بھی ہوتا ہے نا, مطلب کزنس ہوتے ہیں تو وہ برائیاں بیان کر رہے ہوتے ہیں ہے نا. اس کو دیکھو, وہ تو ایسے گندے کپڑے پہن کے آیا ہوا تھا, اس میں سے بدبو آ رہی تھی, تو یوں بعض دفعہ وہ غیبت بھی ہو جاتی ہے نا. ہمیں پتہ نہیں لگتا, چھوٹے ہیں تو ہمیں یہ بھی سیکھنا چاہیے, لیکن بعض دفعہ وہ غیبت ہو جاتی ہے کہ جو بچہ یا جو بھائی آپ کے پاس موجود نہیں ہے اس کے پیٹھ پیچھے اس کی آپ برائی بیان کریں. اس کا تو امامہ بڑا گندا رہتا ہے, وہ تو کپڑے نہیں بدل کے آتا, اس کے شوز بڑے گندے رہتے ہیں. تو اس طرح غیبت بھی نہیں کرنی, کسی سے حسد بھی نہیں کرنا. اس طرح حسد یہ ہوتا ہے کہ بندہ مطلب دوسرے سے بندہ بعض دفعہ جیلس ہو رہا ہوتا ہے, یا بغض بعض دفعہ دل میں آ جاتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے, بچوں کے لیے. تو آپ اسکول میں ہوں, مدرسے میں ہوں, کہیں بھی ہوں, ٹیوشن سینٹر میں ہوں یا گھر میں ہوں, بچوں کے ساتھ, اپنے کزنس کے ساتھ, چھوٹے بھائیوں کے ساتھ, تو سچ بھی بولنا ہے, غیبت نہیں کرنا, حسد نہیں کرنا. انشاءاللہ یہ اچھے اچھے کام کریں گے, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا اور انشاءاللہ ہمیں بھی جنت ملے گی انشاءاللہ عز و جل. جی پیارے بچوں, اللہ پاک پارہ 1 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 45 میں ارشاد فرماتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاۃ, اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو. یہ بھی دیکھیں پیارے پیارے بچوں کہ ابھی جو ماشاءاللہ عز و جل قرآن پاک کی تلاوت کی گئی, آیت پڑھی گئی اور اس کا ترجمہ بھی یہاں پر بیان ہوا کہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو. بعض دفعہ ہوتا کیا ہے بچوں, آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا, جب ایگزامز آتے ہوں گے, امتحانات ہیں, اسکول کے ہیں, مدرسے کے ہیں, حفظ کا ٹیسٹ ہے نا, کیسی پریشانی ہو جاتی ہے. یا بعض دفعہ والد صاحب نے کہہ دیا میں آ جا رہا ہوں آفس سے اور میں نے آ کے آپ کا ہوم ورک چیک کرنا ہے, تو یوں بڑی پریشانی. جب بندہ کام نہ کرے تو پریشانی ہو جاتی ہے, یا کام کر لے لیکن اس کو لگتا ہے کہ شاید کام اچھے انداز سے نہیں ہوا, پھر بھی پریشانی ہو جاتی ہے نا. یوں بعض دفعہ بندے کو, بڑوں کو بھی پریشانی آ جاتی ہے. کڈس مدنی چینل کے ناظرین بھی موجود ہوں گے, ان کو بھی زندگی میں پریشانیاں تو ہیں. جب بندہ دنیا میں آ گیا, اس نے سانس لے لیا, اس کے ساتھ یہ سب چیزیں جڑ گئی ہیں. اور بندہ کہے کہ میرے پاس پیسہ بھی ہے, بہت کچھ ہے, میں مطلب مجھے کسی چیز کی یوں حاجت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے, پھر بھی ایک پریشانی ہے کہ ہم دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے کر جائیں, ہے نا. یہ بھی تو بندے کو ہوتا ہے نا کہ بندہ دنیا سے ایمان سلامت لے کر جائے, مال دولت بھی ہے, سب کچھ ہے, تو اب یہ کرنا ہے. تو اب اس میں یہ ہے کہ جب بندہ گھر میں بھی پریشان ہوتا ہے, بڑے لوگ بھی یوں تو پریشانی تو ہے, تو اللہ پاک نے ہمیں جو قرآن میں حکم فرمایا ہے کہ نماز سے اور صبر سے مدد حاصل کرو. تو پیارے بچوں, جب ہمیں بھی کوئی زندگی میں مسئلہ آ جائے, کوئی پریشانی آ جائے, تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نماز پڑھ کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اللہ پاک سے ہم دعا مانگیں, نماز پڑھیں, نماز کے بعد اللہ پاک سے دعا مانگیں اور ہم مدد حاصل کریں. اور اس کے علاوہ بعض دفعہ بندے کو جلدی ہوتی ہے نا, انسان ہے نا, اس کو جلدی ہوتی ہے, بس یار دعا قبول نہیں ہو رہی, میں دعا کر چکا ہوں, دعا قبول نہیں ہو رہی, اتنی ساری دعا کی تھی
پھر بھی امتحان میں پاس نہیں ہوا ہیں. اصل میں تو محنت کر رہی تھی دعا کے ساتھ ساتھ, امتحان میں پاس ہونے کے تو محنت بھی کرنی تھی اور دعا بھی کرنی تھی, دونوں کام کرنے تھے. تو اب بندے کا ایک چیز ہوتی ہے وہ بہت جلدی اثر چاہتا ہے. انسان کی جو ایک نفسیات ہے نا, وہ چاہتا ہے بس فوراً اثر ہو, فوراً ایکشن ہو. ابھی دوائی لایا ہوں, طبیعت خراب ہے, ابھی دوائی لایا ہوں تو سیکنڈوں میں آرام آ جائے, ہے نا. تو ابھی میں نے دعا مانگی ہے, ابھی نوٹوں کی برسات ہو جائے, ابھی میری پریشانی دور ہو جائے, ہیں, ابھی میرا یہ مسئلہ آیا ہے, کوئی بھی مسئلہ آ سکتا ہے, بس ابھی میرا مسئلہ حل ہو جائے. تو اس پر بھی آگے اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا صبر سے مدد حاصل کرو. صبر کرنا چاہیے, اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے, اور ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے. ان اللہ مع الصابرین, صبر سے کام لینا چاہیے, جلد بازی نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے پیارے بچوں. تو جب کوئی مصیبت آ پڑے, پریشانی آ جائے, تو بندہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرے, نماز پڑھے, نوافل پڑھے, صلاۃ الحاجات پڑھے, اللہ پاک سے دعا کرے. اپنے ایمان پر خاتمے کے لیے بھی, ایمان کے لیے بھی دعا کرے, بخشش و مغفرت کے لیے بھی دعا کرے, بہت ساری دعائیں مانگے اپنے پریشانی کے حل کے ساتھ ساتھ. اس کے علاوہ بندہ صبر کرے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا اور ہمارا مسئلہ حل ہوگا انشاءاللہ عز و جل. تو ہم نے نماز سے اور صبر سے مدد حاصل کرنی ہے انشاءاللہ. جی ماشاءاللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, میسیج آف قرآن, آج ہم نے 2 میسیجز جو ہے قرآن پاک کے جو پیغامات ہیں وہ ہم نے سنے. کہ ایک تو یہ ہے کہ جو اچھے کام کرتے ہیں, جو اچھے اعمال کرتے ہیں, جو بچے اچھے کام کرتے ہیں, جو بڑے اچھے کام کرتے ہیں, ان کے لیے بھی خوشخبری ہے. اس کے علاوہ ایک اور ہم نے میسیج یہ سنا, نماز اور صبر کے ذریعے مدد مانگنی ہے. تو پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, بہت پیارا ہمارا پروگرام ہے, آپ نے آخر تک ہمارے ساتھ شامل رہنا ہے. اسی طرح کے مزید دلچسپ سیگمنٹس انشاءاللہ الکریم آپ ملاحظہ کریں گے. اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے قرآن میں کیا ہے. Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, قرآن پاک وہ عظیم کتاب ہے جس میں ہر چیز کا بیان ہے. اور یہ میں نہیں کہتا بلکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں خود ارشاد فرمایا ہے. ترجمہ, قرآن ہر چیز کا روشن بیان ہے. جبکہ دوسری جگہ ارشاد فرمایا, ترجمہ, ہم نے اس کتاب میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں چھوڑی. بچوں, یہ دونوں آیات اس بات کو ثابت کر رہی ہے کہ قرآن پاک میں ہر چیز کا بیان موجود ہے, اور یہی بات حدیثوں میں بھی بیان کی گئی ہے. ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پیش آنے والے فتنوں کی خبر دی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ان سے نجات کا طریقہ پوچھا. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ پاک کی کتاب جس میں تم سے پہلے واقعات کی بھی خبر ہے, تم سے بعد کے واقعات کی بھی, اور تمہارے آپس کے فیصلے بھی ہیں. بچوں, ان کے علاوہ بہت سی آیات اور حدیثوں میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے جس میں ہر چیز کا بیان موجود ہے. لیکن بچوں, آج ہم بات کریں گے ان عظیم ہستیوں کی جن کا ذکر ان کے ناموں کے ساتھ قرآن پاک میں ہے. تو بچوں, آج ہم آپ کو ان 26 انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں بتائیں گے جن کے نام قرآن پاک میں آئے ہیں. اور ہاں, ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کتنی بار ان کے مبارک ناموں کا ذکر ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں 25 بار آیا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں 43 بار آیا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں 12 بار آیا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں 16 بار آیا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں 16 بار آیا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں 4 بار آیا ہے. حضرت ہارون علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں 20 بار آیا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں 7 بار آیا ہے. حضرت الیاس علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں 3 بار آیا ہے. حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا نام بھی قرآن پاک میں 2 بار آیا ہے. حضرت لوط علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں 27 بار آیا ہے. حضرت صالح علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں 9 بار آیا ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں 11 بار آیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں 69 بار آیا ہے. حضرت اسحاق علیہ السلام کا نام
قرآن پاک میں 17 بار آیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں 27 بار آیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں 17 بار آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں 136 بار آیا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں 5 بار آیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں 25 بار آیا ہے۔ حضرت یسوع علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں 2 بار آیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں 4 بار آیا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں 2 بار آیا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں 7 بار آیا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا نام مبارک قرآن پاک میں 1 بار آیا ہے۔ ہمارے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام محمد قرآن پاک میں 4 بار آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے بچوں، بہت ہی پیارا سیگمنٹ قرآن میں کیا ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بعض دفعہ کیا ہوتا ہے جب ہمیں گھر سے ہم اسکول جاتے ہیں، مدرسے جاتے ہیں، لنچ باکس آتا ہے تو بعض دفعہ دل میں رہتا ہے لنچ باکس میں کیا ہے نا، جیسی بریک ہوتا ہے تو کھانے کا سوچتے ہیں اور دیگر۔ اچھا، جب ہمیں کوئی گفٹس دیتا ہے، ہاں بعض دفعہ سالگرہ ہوتی ہے یا ہم جب پوزیشن لیتے ہیں اسکول میں، مدرسے میں، ہمیں گفٹس ملتے ہیں رشتہ داروں کی طرف سے، والدین کی طرف سے، تو کیا سوچتے ہیں کیا ہے، کیا جلدی کھولو جلدی۔ یعنی اس وقت ان کو کیک سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، ان کو مہمانوں سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، بولتے ہیں بس جلدی سے نا آپ یہ گفٹ کھولیں، اس میں کیا ہے، بچوں کو یہ لگا رہتا ہے۔ تو پیارے بچوں، جب ہم دنیا کی چیز کے بارے میں، اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین بھی آپ بھی غور کیجئے کہ کتنا ہی پیارا ہمارا یہ سیگمنٹ ہے، ہم دنیا کی چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں، ہمیں کوئی گفٹ دیتا ہے، اس میں کیا ہے، اس میں کیا ہے، ایک کھلبلی سی ایک نا دل میں بے چینی سی رہتی ہے کہ اس کو کھولا جائے۔ تو ہم الحمدللہ عز و جل مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس اللہ عز و جل کی جو اللہ عز و جل کا کلام اور کتاب قرآن مجید موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمارے لیے کیا فرمایا ہے، قرآن میں ہمارے لیے کیا رکھا ہے، تو وہ یقیناً اس سیگمنٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سیگمنٹ ہے۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے پیکیج ملاحظہ کیا کہ قرآن میں ہمارے لیے کیا ہے۔ انشاءاللہ الکریم ہر ایپیسوڈ میں ہی آپ یہ پیکیج دیکھا کریں گے اور اس سے بھی انشاءاللہ معلومات حاصل کریں گے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، پروگرام قرآن ٹائم کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے بیان نزول۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ جنتی صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت کے کیا کہنے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل قرآن پاک میں بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں پارہ نمبر 30 سورۃ اللیل آیت نمبر 17 تا 21 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، اور عنقریب سب سے بڑے پرہیزگار کو اس آگ سے دور رکھا جائے گا جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ اسے پاکیزگی ملے، اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جانا ہو، صرف اپنے سب سے بلند شان والے رب کی رضا تلاش کرنے کے لیے، اور بے شک قریب ہے کہ وہ خوش ہو جائے گا۔ پیارے بچوں، آج سے تقریباً 800 سال پرانے بزرگ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، قرآن پاک کی تفسیر لکھنے والے علماء کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ آیتیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئیں۔ آئیے بچوں اب ان آیتوں کا شان نزول نازل ہونے کی وجہ سنتے ہیں۔ تو بچوں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے موذن رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت مہنگی قیمت پر خرید کر آزاد کیا، تو کافروں کو حیرت ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا کیوں کیا؟ شاید حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا ان پر کوئی احسان ہوگا، اس لیے انہوں نے اتنی مہنگی قیمت دے کر انہیں خریدا اور آزاد کر دیا۔ اس موقع پر یہ آیتیں نازل ہوئی اور ان آیتوں میں ظاہر فرما دیا گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کروایا ہے، کسی کے احسان کا بدلہ نہیں، اور نہ ان پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی احسان ہے۔ خدا اکرام فرماتا ہے، اتقا کہہ کے قرآن میں
کریں پھر کیوں نہ اکرام اتقیاء صدیق اکبر کا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے مدثر بھائی ہمیں بتا رہے تھے ماشاءاللہ بیان نزول ان کے سیگمنٹ کا نام تھا، اور آج انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل بھی بیان کیے ہیں۔ انشاءاللہ الکریم یہ سیگمنٹ بھی آپ ہماری ہر ایپیسوڈ میں دیکھا کریں گے، اور انشاءاللہ اس سے بھی بہت فائدہ ہوگا، بہت ساری معلومات ہمارے پاس جمع ہوگی۔ آئیے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ بہت پیارا سیگمنٹ ہے اور بچوں کا تو فیوریٹ ہوتا ہے، اس طرح کا سیگمنٹ جو بھی ہوتا ہے، اس طرح کا پروگرام وہ بچوں کا فیوریٹ ہوتا ہے، کیونکہ سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ۔ Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں ہمارا سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے ایک واقعہ، اور واقعہ ہم کس سے سنیں گے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید غلام الیاس مدنی بھائی انشاءاللہ الکریم۔ سید صاحب سے واقعہ بھی ہم سنیں گے، اسٹوری بھی سنیں گے، پھر اس سے سبق کیا ملا ہے انشاءاللہ الکریم یہ بھی ہم جانیں گے۔ جی سید صاحب۔ ماشاءاللہ جہاں قرآن پاک کی باتیں ہو رہی ہیں، قرآن کا ترجمہ سن رہے ہیں، اور بڑی پیارے پیارے سیگمنٹ ہیں، اس میں بہت ہی پیارا یہ بھی قرآن سے تعلق رکھنے والا ایک سیگمنٹ ہے، تو انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ پیارے بچوں، قرآن پاک کی ہم جو بات کر رہے ہیں، قرآن پاک میں جس نبی کا سب سے زیادہ ذکر آیا، تو آج کا ہمارا واقعہ ان سے ریلیٹڈ ہے۔ وہ ہیں اللہ پاک کے نبی موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام کا آج ہم واقعہ سنیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون تھا۔ فرعون نے ایک مرتبہ اپنے دربار میں میلہ لگایا۔ میلہ کون سا لگایا؟ وہ جھولوں والا میلہ نہیں لگایا، جھولوں والا، آئس کریم والا، فروٹ والا نہیں۔ فرعون نے کیا کیا؟ اپنے دربار میں جادوگروں کا میلہ لگایا۔ جادوگر دیکھیں جو جادو کر رہے ہوتے ہیں نا، جادوگروں کا میلہ لگایا، اور اپنی پوری سلطنت سے جتنے بھی جادوگر تھے، بڑے بڑے جادوگر جو جادو کرنے میں جو اپنا ایک نام رکھتے تھے فرعون کی سلطنت میں، ان کو فرعون نے جمع کر لیا اپنے دربار میں۔ سارے لوگ جمع ہیں۔ تو فرعون نے یہ جو میلہ لگایا تھا نا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہرانے کے لیے لگایا تھا۔ تو اب جب اس نے میلے کا اعلان کیا تو پوری سلطنت سے جو نا وہ عوام بھی جمع ہو گئی۔ عوام نے بھی دیکھنا ہے کہ بھی آج کیا ہونے والا ہے، اتنے سارے جادوگر آ رہے ہیں، پوری سلطنت سے جادوگر آ رہے ہیں۔ تو لاکھوں لوگ جمع ہو گئے وہ میلہ دیکھنے کے لیے کہ آج جادوگر کیا کریں گے، اور اللہ پاک کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون ہرائے گا۔ سب لوگ جمع تھے۔ اب کیا ہوا کہ جتنے جادوگر تھے، جادوگروں کے پاس کسی کے پاس لاٹھی تھی، لاٹھی ہوتی نا، لاٹھی، اسٹک لاٹھی کسی کے پاس وہ تھی، اور کوئی رسیاں لے کر آیا تھا۔ اب پیارے بچوں، کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی سوچ رہے ہوں گے بھائی جادوگر کے پاس، بھائی جادوگر جب میلہ لگتا ہے، کچھ لوگ آتے ہیں، تو جب میلہ لگتا ہے تو اس میں لوگ ڈیفرنٹ چیزیں لے کے آتے ہیں نا۔ بھائی یہ کون سا میلہ لگا ہے جس میں جادوگر اور اسٹک لائے ہوئے ہیں؟ ویسے چھڑی تو مارنے کے لیے استعمال ہوتی ہے نا۔ اب وہ جادوگر اسٹک لے کر آئے ہوئے، اور کچھ جادوگر رسیاں لے کر آئے ہوئے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ جادوگروں نے جو گراؤنڈ تھا اس میں انہوں نے اپنی اسٹکس جتنی وہ لاٹھیاں تھیں وہ سب ڈال دی، اور جن کے پاس رسیاں تھیں انہوں نے وہ رسیاں ڈال دی۔ پتہ ہے آپ کو، وہ رسیاں اور وہ لاٹھی سب سانپ بن گئے۔ جب اتنے سارے سانپ بن گئے تو لوگوں نے دیکھا، اور وہ سانپ جو ہے اب بھگدڑ مچ گئی اچانک۔ بھائی اتنے سارے سانپ اور گراؤنڈ میں آ گئے، بھگدڑ بھی مچ گئی، اور لوگ خوش ہونے لگے۔ اتنے سارے سانپ، اتنے سارے جادوگر، اور اللہ پاک کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے، ایک طرف لاکھوں لوگ مجمع دیکھنے والے، اور 20 جو جادوگر وہاں موجود ہیں، اور اتنے سارے سانپ بن گئے، اور اللہ پاک کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے ہیں۔ تو لوگوں نے بولا، لو بھائی فیصلہ کر دیا، پہلے ہی فیصلہ کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام ہار گئے، اور سب نے تالیاں بجانا شروع کر دی، سیٹیاں بجانا شروع کر دی۔ ایک عجیب شور مچ گیا کہ بھائی فرعون جیت گیا، اور اللہ پاک کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے رہ گئے، اتنے سارے جادوگر ہیں۔
تو اب اتنے سارے سانپ ہو گئے، یہ تو ہار گئے، سب خوش ہونے لگے۔ اتنے میں اللہ پاک کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، جو اللہ پاک نے آپ کو ایک لاٹھی کا معجزہ عطا کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے وہ لاٹھی گراؤنڈ میں، اپنی اسٹک گراؤنڈ میں ڈال دی جس میں بہت سارے سانپ تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا، وہ جو لاٹھی تھی، وہ سب سے بڑا ایک اژدہا سانپ بن گئی، اور جتنے سانپ گراؤنڈ میں تھے وہ سب کو کھا گئی۔ اب ایک طرف تو وہ خوش ہو رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام ہار گئے اور سب سیٹیاں بجا رہے تھے، تو دوسری طرف جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا، اپنی چھڑی گراؤنڈ میں ڈالی، تو وہ جتنے سانپ تھے نا، وہ سب سے بڑا ایک سانپ بنا، جو لاٹھی تھی عصا، اژدہا بنا، اور سب کو اس نے کھا لیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھ کر وہ جو جادوگر تھے وہ ایمان لے آئے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، یہ جو پورا واقعہ ہے، یہ جو پورا معجزہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا، اس کا جو ذکر ہے پارہ 16 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 65 سے لے کر 70 تک یہ پورا معجزہ بیان کیا گیا ہے۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، یہاں تو ایک سلسلے کا، سیگمنٹ کا محدود وقت ہوتا ہے جس میں ہم نے بیان کرنا ہوتا ہے اور سب چیز ہوتی ہے، لیکن اگر آپ پورا واقعہ پڑھنا چاہتے ہیں، ہے نا، پورا واقعہ پڑھنا چاہتے ہیں، آگے کیا ہوا، کیسے ہوا، کتنے لوگ مرے، کتنے ایمان لائے، کتنے زندہ رہے، بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں، تو پیارے بچوں، قرآن پاک کی سورہ طٰہٰ آیت نمبر 65 سے 70 تک، پیارے بچوں، آپ یہ پڑھنا چاہتے ہیں پورا واقعہ، تو دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ عجائب القرآن، کون سی کتاب؟ زور سے بولیے، عجائب القرآن۔ یہ کتاب کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اگر ویسے اسمارٹ فون سب کے پاس ہوتے ہیں، اگر آپ موبائل میں پڑھنا چاہتے ہیں، ٹیبلٹ پی سی میں پڑھنا چاہتے ہیں، تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ اس کی PDF فائل، اس بک کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک۔ اور دوسرا، اگر آپ ویسے ہی ہارڈ کاپی میں پڑھنا چاہتے ہیں تو مکتبۃ المدینہ سے اس کو خرید سکتے ہیں، ٹھیک۔ اچھا، ہے کیا عجائب القرآن میں واقعات ہیں؟ واقعات عجائب القرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے اس میں واقعات بیان فرمائے ہیں پچھلی امتوں کے، تو عجائب القرآن میں قرآنی واقعات موجود ہیں، تو جو پڑھنا چاہیں اس کتاب کو خرید بھی سکتے ہیں اور ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، ابھی جو ہم نے اسٹوری سنی موسیٰ علیہ السلام کی، یہ کیسی لگی آپ سب کو؟ بہت اچھی لگی۔ آپ کو اس میں کوئی سوال ہے؟ کوئی سوال کرنا چاہیں گے آپ؟ کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو، کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں، یا اس سے ہمیں کیا سبق سیکھنے کو ملتا ہے؟ کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بھی لاٹھی رکھنی چاہیے، یا ہمیں سانپ دیکھنا چاہیے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ ہاں، کوئی سوال؟ پیارے بچہ جی سنائیں، پیارے بچے۔ ہمیں اس اسٹوری سے یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ ہاں، ابھی تو ہم نے قرآن پاک کی آیت سنی کہ نماز سے اور صبر سے مدد حاصل کرو۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا کیا، ماشاءاللہ مدد فرمائی۔ جی اچھا پیارے بچوں، یہ بتائیں، کون بتائے گا اس سوال کا جواب، کہ وہ جو جادوگر موجود تھے، کیا وہ سب مسلمان ہو گئے تھے؟ آپ بتائیے۔ موسیٰ علیہ السلام کا وہ معجزہ دیکھ کر سارے جادوگر مسلمان ہو گئے تھے۔ ارے واہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ اچھا، اس سوال کا جواب کون دے گا کہ فرعون نے یہ میلہ کیوں لگایا تھا؟ آپ بتائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہرانے کے لیے۔ آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ اچھا، یہ بتائیں کہ جب جادوگر جمع ہوئے تو ان کو تو جیسے ہم دیکھتے ہیں جادوگر کوئی کیپ لاتا ہے، کوئی خرگوش نکالتا ہے کیپ میں سے، یوں سامان لاتے ہیں۔ جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس جادوگر آئے تھے، وہ کیا سامان لے کر آئے تھے؟ ان کے پاس کیا کیا سامان تھا؟ جی کون بچہ؟ جس نے نہیں بولا وہ بولے، آپ بولیں۔ لاٹھی اور رسی۔ سبحان اللہ۔ ہاں، یہ اپنے ساتھ کیپ نہیں لائے تھے، خرگوش
اور کیا کہتے ہیں دوسرے پرندے نہیں لائے تھے، یہ لاٹھی اور رسی لے کر آئے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ بچوں کی اچھی توجہ تھی، آپ نے توجہ سے سنا، اور ہمیں اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے کی، قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین آمین. یہ ہمارا سیگمنٹ ختم ہوا. جی پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کتنا ہمارا پیارا پروگرام ہے قرآن ٹائم کے. اس میں ہم واقعات بھی سن رہے ہیں، قرآن پاک کے حوالے سے ہمیں بہت اچھی اچھی معلومات بھی مل رہی ہے. واقعہ بھی ہم نے سنا تو واقعے سے ہمیں سبق بھی ملا کہ جو اللہ پاک کے نیک بندے ہیں، اللہ پاک کے جو نبی ہوتے ہیں یا اللہ پاک کے جو اولیاء کرام ہوتے ہیں، تو ان سے دشمنی نہیں رکھنی چاہیے، ان سے بغض اور کینہ نہیں رکھنا چاہیے. جی پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اگلے دلچسپ سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جس سیگمنٹ میں ہم قرآن پاک کی کچھ صورتوں کے نام یاد کرتے ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے ناموں کی تکرار. قرآن ٹائم قرآن ٹائم قرآن ٹائم. پیارے بچوں، ہمارا سیگمنٹ ہے ناموں کی آواز کم آ رہی ہے، ناموں کی تکرار. جی ناموں کی تکرار کرنی ہے. کس انداز میں کرنی ہے یہ میں آپ کو بتاتا چلوں. چند صورتوں کے انشاءاللہ الکریم آج میں آپ کو نام یاد کراؤں گا. کچھ صورتوں کے آج کریں گے، کچھ صورتوں کے اگلی ایپیسوڈ میں کریں گے. تو جو قرآن پاک کی سب سے پہلی صورت ہے، کس کو نام پتہ ہے؟ سب کو پتہ ہے ماشاءاللہ، مل کے بتا دیں. جی قرآن پاک کی پہلی صورت کا نام ہے سورہ فاتحہ. جی فاتحہ. کوئی بھی آپ سے سوال کرے قرآن پاک کی پہلی صورت کا نام کیا ہے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ جی. اور سورہ فاتحہ کے بعد جو صورت ہے اس صورت کا کیا نام ہے؟ سورہ بقرہ. سورہ ماشاءاللہ. اچھا نہال بھائی، یہ خالی آپ ان کو یاد کرائیں گے یا کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو بھی آپ یاد کرائیں گے؟ جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین بھی ضرور وہ بھی ریپیٹ کرتے رہیں ساتھ ساتھ ہیں. ماشاءاللہ. آپ بھی پیارے بچوں ہمارے ساتھ مل کے دہرائیں انشاءاللہ الکریم. صورتوں کے نام یاد ہوں گے، آج کو صورتوں کے نام یاد ہوں گے تو انشاءاللہ الکریم کل کو صورتیں بھی انشاءاللہ الکریم یاد ہو جائیں گی اللہ پاک کی رحمت سے. اچھا نہال بھائی، مطلب جو کڈس مدنی چینل کے ناظرین ہیں، اگر وہ آپ کا یہ پروگرام قرآن ٹائم دیکھیں، اور بالخصوص ایک جو یہ سیگمنٹ ہے، بہت ہی پیارا سیگمنٹ ہے یہ جو آپ یاد کروا رہے ہیں، مطلب اگر وہ کنٹینیو دیکھتے رہیں تو قرآن پاک کی جو صورتیں ہیں 114 صورتیں ہیں، سب کے نام یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم. کچھ سبحان اللہ، کیا بات ہے. چلیں اب ہم یاد کرتے ہیں اپنے کزنوں کے نام، کتابوں کے نام، سب کچھ. بھائی قرآن کی صورتوں کے بھی نام یاد کریں. ماشاءاللہ. جی جی پیارے بچوں، پہلی صورت کون سی ہے؟ سورہ پہلی صورت کا نام یاد ہو گیا، سب کو یاد ہو گیا؟ جی. اور دوسری صورت کا نام ہے سورہ بقرہ. سورہ بقرہ ہے، اور یہ سورہ بقرہ قرآن پاک کی سب سے بڑی صورت بھی ہے. قرآن پاک کی سب سے بڑی صورت بھی ہے. سورہ بقرہ کے بعد کون سی صورت ہے، کسی کو پتہ ہے؟ سورہ عمران یا سورہ آل عمران؟ جی سورہ آل عمران. سورہ آل عمران قرآن پاک کی تیسری صورت ہے. اس کے بعد صورت ہے سورہ نساء. کون سی صورت ہے؟ جی پہلی صورت ہو گئی سورہ. جی کڈس مدنی چینل پر جو ہمیں بچے دیکھ رہے ہیں وہ بھی میرے ساتھ مل کے دہرائیں انشاءاللہ الکریم. صورتوں کے نام یاد ہو جائیں گے. پہلی صورت ہے سورہ، دوسری صورت، تیسری صورت، اور چوتھی صورت سورہ نساء. اور آج کی آخری صورت کا نام جو ہم یاد کریں گے، پانچویں صورت کا نام ہے سورہ مائدہ. کون سی صورت؟ جی سورہ مائدہ. پہلی صورت سورہ، دوسری صورت، تیسری صورت، چوتھی صورت، اور پانچویں صورت سورہ مائدہ. ماشاءاللہ یاد ہو بھی رہی ہے، آہستہ آہستہ یاد ہو جائے گی. دوسری صورت کون سی ہے؟ چوتھی صورت، تیسری صورت، آخری پانچویں صورت، اور پہلی صورت سورہ فاتحہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں صورتوں کے چند صورتوں کے ہم نے نام بھی یاد کیے اور اس کے علاوہ واقعہ بھی ہم نے شامل کیا تھا. ایک اور دلچسپ اور انفارمیٹیو سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن ٹائم قرآن ٹائم قرآن ٹائم. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے عثمان بھائی. دیکھتے ہیں کہ عثمان بھائی شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کا نام ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہمارے عثمان بھائی بیان کیا کریں گے. تو دیکھتے ہیں کہ آج عثمان بھائی ہمیں کیا بتا رہے ہیں. جی عثمان بھائی.
پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں۔ پیارے بچوں، جب ہمارے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کچھ سکھاتے تو وہ کبھی کبھی درمیان میں عرض کیا کرتے، رائنا یا رسول اللہ، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حال کی رعایت فرمائیں، یعنی آپ کے مبارک کلام کو اچھی طرح سمجھ لینے کا موقع دیجیے۔ لیکن بچوں، کافروں کی لغت یعنی ڈکشنری میں یہ لفظ بے ادبی کا معنی رکھتا تھا اور انہوں نے اسے بری نیت سے کہنا شروع کر دیا۔ جنتی صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کافروں کی لغت کو جانتے تھے۔ آپ نے ایک دن یہ لفظ ان کی زبان سے سن کر فرمایا، اے خدا کے دشمنوں، اگر میں نے اب کسی کی زبان سے یہ لفظ سنا تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ تو کافروں نے کہا، ہم پر تو آپ غصہ ہوتے ہیں، جبکہ مسلمان بھی تو یہی کہتے ہیں۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین ہو کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے ہی تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اے ایمان والوں، رائنا نہ کہو اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں اور پہلے ہی سے بغور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پیارے بچوں، اس آیت میں رائنا کہنے سے منع کر دیا گیا اور اس معنی کا دوسرا لفظ انظرنا کہنے کا حکم ہوا۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت سے ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ثابت ہوئی کہ اللہ پاک کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس قدر بڑھانا منظور ہے کہ کسی کو ایسی بات کہنے کی اجازت نہیں دیتا کہ جس سے دوسرے کو بدگمانی کرنے کا موقع ملے۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ عز و جل، بہت ہی پیاری بات ماشاءاللہ جو ترجمہ انہوں نے بیان کیا، بہت ہی زبردست۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت فرماتا ہے، اور اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو بھی ملتا ہے کہ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے وہ تو بہت ہی زیادہ بلند ہے، تو ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنا چاہیے۔ اور بہت سارے نام ہیں اور جو نعتیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھی ہیں ان کو پڑھنا چاہیے، اس سے عشق رسول ملتا ہے۔ ہمیں تقریباً سارے ہی کام، یوں کہیں تو سارے ہی کام ایسے کرنے چاہیے جس سے ہمارے دل میں عشق رسول پیدا ہو۔ تو پیارے بچوں، اس کا ایک اہم ذریعہ یہ کڈس مدنی چینل بھی ہے، جو مدنی چینل کی نشریات ہے، اس کو بھی ہم دیکھیں تو اس سے بھی ہمیں عشق رسول انشاءاللہ عز و جل ہمارے دلوں میں پیدا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نعت سنیں، نعتیں سنیں۔ اعلیٰ حضرت کے کلام ہیں، شیخ طریقت امیر اہل سنت محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کے کلام ہیں، ہم یہ سنیں تو انشاءاللہ اس سے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں پیدا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ پیارے بچوں، میں کہوں گا یہاں پر ہمیں جو قرآن میں سکھایا گیا ہے کہ، اور یہ دین اسلام کا ایک بہت ہی پیارا پہلو ہے نہال بھائی، ہم غور کریں اس پہ کہ دین اسلام بہت ہی پیارا دین ہے کہ جہاں ہر ایک کو اچھے ناموں سے پکارنے کا کہا گیا ہے۔ سنو، بچوں میں بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، کسی کو وہ چھوٹا بول رہے ہوتے ہیں، کسی کو کالا بول رہے ہوتے ہیں، کسی کو بھینگا بول رہے ہوتے ہیں، کسی کو لنگڑا بول رہے ہوتے ہیں، نام رکھے ہوتے ہیں اپنے اپنے اسکولوں میں، مدرسوں میں۔ تو پیارے بچوں، یہاں پہ ہمیں ایک چیز یہ بھی سیکھنے کو ملتی ہے کہ ہمیں کسی کا نام نہیں بگاڑنا چاہیے۔ قرآن کریم میں بھی ہے نا، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کہ کسی کو برے ناموں سے نہیں پکارنا چاہیے۔ جو اس کا نام اس کے والدین نے رکھا ہے، عبداللہ، محمد رضا ہیں، احمد رضا، محمد حسین، کتنے پیارے پیارے نام ہیں۔
تو ہمیں انہی سے پکارنا چاہیے. ٹھیک ہے پیارے بچوں, آج ہم یہ نیت کریں, کڈس مدنی چینل کے ناظرین بھی, پیارے پیارے بچوں, ہم سب یہ نیت کریں کہ ہم کسی کا نام نہیں بگاڑیں گے, انشاءاللہ, اور جس کا جو نام ہوگا ہم اس کو اسی نام سے پکاریں گے انشاءاللہ عز و جل. انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا اور آخر میں ماشاءاللہ عثمان بھائی کا سیگمنٹ شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن پاک میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو آیات نازل ہوئی ان میں سے ایک آیات کا ہم نے ترجمہ سنا ہے. انشاءاللہ اپنی اگلی ایپیسوڈ میں مزید جو ہے ان آیات کو, ایسی آیات کو جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن پاک میں شان بیان کی گئی ہے, ان آیات کو شامل کریں گے. عثمان بھائی ہمیں اس حوالے سے ماشاءاللہ بتاتے رہیں گے. اے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, امید کرتے ہیں کہ آپ نے آج کا پروگرام ہمارا شروع سے آخر تک دیکھا ہوگا, بہت کچھ سیکھا ہوگا. جو ہمارے غلام الیاس بھائی نے ہمیں واقعہ سنایا, اسٹوری سنائی, اس سے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا. اور اس کے علاوہ مزید باتیں بھی ہوئی ہیں, کچھ سیگمنٹس بھی ہوئے ہیں, تو امید کرتے ہیں کہ اس سے بھی آپ نے بہت ساری قرآنی معلومات سنی ہوگی اور سیکھی ہوگی. انشاءاللہ الکریم آپ سے ملاقات ہوگی ہماری اگلی ایپیسوڈ میں. اپنا خیال رکھیے, ہمیں دعا میں یاد رکھیے. اگلی ایپیسوڈ بھی ہماری ضرور ملاحظہ کیجیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل. قرآن ٹائم, قرآن ٹائم, قرآن ٹائم. تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں, کھیل ہے اور مقابلہ ہے. آؤ چلو سیکھیں, بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا, آ گیا.